मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। हुकूमत तौहीन अदालत के कानून में एक तब्दीली लेके आ रही है। एक तब्दीली नहीं, कम अज़ कम हमारे पास जो मसवदा पड़ा है, जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, उसमें 11 तब्दीलियाँ प्रपोज़ की हैं, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए हैं, उसमें सामने लाई जाएंगी। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि तब्दीलियाँ अभी क्यों आ रही हैं, हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं? क्या ये गुड फेथ में हो रहा है काम, अच्छी नीयत के साथ हो रहा है, या कि इसमें कोई मेलाफाइडी इंटेंशंस शामिल हैं? हुकूमत को इससे फ़ायदा क्या होगा इस वक्त ये तब्दीलियाँ लाने के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं और खुल के तबसरा करते हैं, खरी बात करते हैं। उनके साथ मोहित पीरज़ादा है, डायरेक्टर वर्ल्ड अफेयर्स पाकिस्तान टेलीविज़न में, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रऊफ़ क्लासरा, एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं दुनिया न्यूज़ के और रेजिडेंट एडिटर हैं दुनिया के आने वाले अखबार के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अभी तक एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज़ हैं। हाँ, मैं इससे पहले कि हारून रशीद साहब आपसे बात का आगाज़ करूं, नाज़रीन को हम दिखाते हैं, अगर हमारे प्रोड्यूसर स्क्रीन पर दिखा सकें, जो कैबिनेट के सामने कल मसवदा आया था और दुनिया न्यूज़ पे हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ये हम बिल इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि दो तीन चीज़ें हैं कि एक फेयर कमेंट जब आप किसी चीज़ पे करते हैं तो उसके हवाले से, और जो फेयर क्रिटिसिज्म है उसमें कुछ छूट दी जाए, और ये शहरियों का एक बुनियादी हक है। ये इसके मसवदे के शुरू में लिखा हुआ है। साथ साथ जो तब्दीलियां इसमें लाई जा रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जब तक अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को कोई सज़ा हो जाती है तो उसका फैसला उस वक्त तक अमल दरामद उस पर नहीं होगा जब तक उसका रिव्यू पिटीशन पे फैसला ना हो जाए या कि टाइम लिमिटेशन उसकी पूरी ना हो जाए। ये एक अहम अमेंडमेंट इसमें आ रही है, इसकी क्या वजह है इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ एक और अहम तब्दीली इसमें लाई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स अगर वो कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें भी एग्जेम्पशन उनको दी जाएगी। साथ साथ इसमें और भी जो जजेस हैं जो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनिशियल कॉग्नाइजेंस लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसमें प्रपोज किया गया है कि चीफ जस्टिस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो किसी और जज को असाइन करेंगे या वो केस वो खुद सुनेंगे। साथ साथ अदालत उज़्मा पे अगर कोई कमेंट आते हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। हारून रशीद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का। इस वक्त जो टाइमिंग है इस बिल के लाने की, इसमें हुकूमत की नीयत आपको साफ लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं साफ लग रही। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया है और अभी एक प्राइम मिनिस्टर के फारिग होने का इम्कान है। अब जहाँ तक उसके मेरिट्स की बात है, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जजों का रवैया हमेशा दुरुस्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर यह तरमीम जो है कि जिस जज का मसला हो कि उसकी तौहीन की गई है, उसकी बजाय दूसरा आदमी सुन ले, और बहुत सी तरमीम हो सकती हैं, लेकिन ये बदतरीन वक्त है इस तरमीम के लाने के लिए। मैं ये नहीं कहता अदालतों का रवैया हमेशा मुतवाज़न रहा, मतलब घूर के देखने पे तौहीन अदालत हो गई। ये कैसी तौहीन अदालत है? जजों में पेशेंस होनी चाहिए और जज जो है उनका बड़ा वकार होना चाहिए। आदमी की इज्जत बढ़ती है सब्र से, वकार के साथ। अदालत के वकार में कमी नहीं आती कि अगर आप घूर के जज को देखें? कोई कमी नहीं होती। जो घूर के देखने में ये एस्टेब्लिश ही नहीं होता कि तौहीन हो रही है। देखिए, मैं एक मिनट, हिस्ट्री से हम सीखते हैं। जिस आदमी ने घूर के देखने में हमारा कल्चर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं हारून साहब, घूर के किसी को देखे लड़ाई हो जाती है हमारे कल्चर में। और नहीं होती, जाहिलों में होती है लड़ाई देखने से। ये तो हमारा कल्चर है ना। की आयत है, इस पे मैं आपको भी सुनाता हूँ, इस पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, गुजारा यह है कि जिस आदमी ने हजरत उमर को कत्ल की धमकी दी थी, ये बातें करने के लिए नहीं है, ये अमल के लिए है। ये कोट करने के लिए तो बड़ा अच्छा, कालम में तो बड़ी काम आती हैं। जब अमल का वक्त आता है तो सब भूल जाते हैं। उसने कहा पापा वो एक हवा से चलने वाली चक्की चला दो, फेरोज लोलो से कहा चक्की बना दो। हजरत उमर ने कहा, उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। कहा कि मुझे कत्ल की धमकी दे गया। तो लोगों ने कहा गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने कहा जुर्म सरजद नहीं हुआ। जनाब वाला, जुर्म जब तक सरजद ना हो सजा नहीं हो सकती। घूर के देखना कोई तौहीन अदालत नहीं। एक दूसरी बात मैं और पॉइंट आपसे अर्ज करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 दफा मैंने लिखा, जब हालब्रुक से मिले, जब उन्होंने एक सिविल जज के खिलाफ तकरीर की, और अभी एक एतराज मैंने किया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे। जब बात दुरुस्त हो, अभी प्रोसीडिंग्स हालांकि जारी हैं, जब बात दुरुस्त हो कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, कोई डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है ना अदालतों को दबाने का, इनका ख्याल है कानून साजी करके दबा लेंगे, ये नहीं, इस पे सोसाइटी रिटेलिएट करेगी और ये फंस जाएंगे इसमें। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, टाइमिंग के हवाले से पहले इस पे बात कर लें। टाइमिंग सस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। टाइमिंग सस्पेक्ट क्यों है? टाइमिंग इसलिए सस्पेक्ट है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से या महीनों से ये चीज़ जो है ज़ेर बहस है। हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम कोर्ट के साथ एक झगड़ा चलता है, उसमें कंटेम्प्ट इन्वोक होती है। इस लिहाज से इसकी टाइमिंग देखने में सस्पिशियस लगती है। मुश्किल है कहना कि नहीं है सस्पेक्ट, लेकिन
مسئلہ جو جج صاحبان کا کنٹمپٹ استعمال کرنے کا جو ٹول ہے اور ویپن ہے وہ محض کوئی سپریم کورٹ کے لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ہائی کورٹس میں بھی ہے، سول کورٹس میں بھی ہے، ہر جگہ ہے جہاں پہ جو سول سرونٹس ہیں جو کیسز کو پریزنٹ کرتے ہیں، جو لوکل اتھارٹیز کے لوکل باڈیز کے ہیڈز ہیں وہ کرتے ہیں، یا کارپوریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، وہاں بہت سے جہاں بہت زیادہ اچھے جج صاحبان بھی ہیں، وہاں بہت غیر ذمہ دارانہ جج صاحبان بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس ملک میں، جنہوں نے ہمیشہ کروفر سے اپنے روب کو استعمال کیا ہے، اورل ڈیسیجن کر دی ہیں، لکھا کچھ اور ہے، زبانی دے کے لوگوں کو ریلیف دے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ڈیبیٹ ہوگا، ظاہر ہے وہاں صرف حکومتی جماعت نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، یہ تو بلڈوز کرنے کا پلان ہے اس کو اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں، کیونکہ 12 تاریخ میں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو عدالت نے دوبارہ ٹائم 12 تک دیا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ بلڈوز ہو جائے گا، بلڈوز کر کے پاس کروا لیا جائے گا۔ ہاں یہ اس میں ایک سسپیشن روف کلاسا صاحب، ٹائمنگ ایک بات ہے ارشد کہ یہ جو یا تو ہم جا کے جو بیسک رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کوئی قانون لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یا تو ہم اس کو جو رائٹ ہے اسے ڈینائی کریں۔ ایک تو رائٹ ان کے پاس موجود رہے گا پارلیمنٹ میں۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب مسئلہ ہوا تھا اسی طرح کا قانون وہ بھی لائے تھے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی کوئی آپ جوڈیشری ورسز یہاں پہ کوئی پارلیمنٹ ایگزیکٹو کی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہر حکومت کوشش کرتے ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنے ڈیفینس کے لیے قانونی یا لیگل چیزیں ایک تھرو پراپر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نواز شریف کی ڈگر پہ چل پڑی ہے اس قانون کو۔ اب اگر آپ تھوڑا سخت کامنٹ سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پرائم منسٹر کی ہی جا کے ٹسل ہوتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، کسی عامر کی تو کوئی ٹسل نہیں ہوئی آج تک سپریم کورٹ کے ساتھ، اور نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسے کوئی ہدایات جاری کہے گئی ہوں جس سے جنرل ایوب کو، جنرل جا کو یا جنرل مشرف کو تکلیف ہوئی ہو۔ وہ تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ایک ڈسکس ہوتا ہے، یہی پارلیمنٹس اس کو ریٹیفائی بھی کرتی رہی ہیں۔ آپ اس میں ٹوٹلی آپ بلیم جو ہے سارا ججز پہ نہیں شفٹ کر سکتے، پارلیمنٹ بھی اس کو ریٹیفائی کرتے رہی ہیں ان ایکشنز کو۔ اگین بات وہیں پہ آ جائے گی، وہ پارلیمنٹ کس کی تھی؟ اگر جنرل مشرف کے دور میں ان کو انڈیمنٹی ملی تو کس کی لگی پارلیمنٹ؟ ووٹ لے کے آئے تھے پارلیمنٹیرینز۔ سپریم کورٹ نے ان کو حق دیا تھا کہ آپ جا کے پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیں، جنرل مشرف نے اور وہی پارلیمنٹس نے آ کے اسے ریٹیفائی کیا۔ پارلیمنٹ کس کی تھی؟ پھر اگین ایم سنگھ، جو آج کی پولیٹیکل فورسز جنہیں ڈیموکریٹک فورسز جو اس وقت جنرلی آ کے جو اسٹرگل کر رہی تھی، مثلا اس میں پیپلز پارٹی تھی، نواز لیگ تھی یا کچھ اور جو سمالہ گروپس تھے، تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی پارلیمنٹ کور کرتے، انہوں نے آ کے پوری یہ کوشش کی تھی، رجسٹ کیا تھا کہ ان کو انڈیمنٹی نہ ملے، اور قانون میں آئین میں جو ترامیم کا حق سپریم کورٹ نے دیا تھا جناب مشرف کو، اور وہ وہاں سے پارلیمنٹ سے اپروو نہ ہو۔ ان پولیٹیکل فورسز نے، پیپلز پارٹی، نواز لیگ نے پوری کوشش کی تھی۔ اس میں چودھری صاحبان آ گئے تھے جو آج ایک میجر پارٹنر ہیں اس میں پوری پارلیمنٹ میں، اس میں چودھری صاحبان تھے، ایم کیو ایم تھی یا کچھ اور فورسز ہیں جنہوں نے مل کر جناب مشرف کو انڈیمنٹی دی تھی۔ ان کو نہیں بلیم کیا جا سکتا، پیپلز پارٹی کو، نواز لیگ کو، کہ دے ور پارٹنرز ان دا کرائم، یہ نہیں تھے اس وقت۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ کچھ مسائل جو ہیں حکومت کے، عدالت عظمیٰ کے ساتھ، وہ کس طرف کو جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں حالات کیا بنیں گے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت توہین عدالت قانون میں ترامیم کیوں لا رہی ہے۔ محمد مالک صاحب، انٹینشنز تو آپ نے سن لی، سوائے کلاسر صاحب کے ہمارے دونوں ریسپیکٹڈ پینلسٹ تو اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ مشکوک ہے ٹائمنگ اس کی۔ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب اس طرح کی ترامیم کرا کے عدالت سے بچ جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والی امینڈمنٹ بھی چیلنج ہو سکتی ہیں عدالت میں؟ دیکھیں، چیلنج تو ڈیفینیٹلی ہو جائیں گی، بیکاز whether there should be is a different question۔ بات ہے کہ جب گورنمنٹس قانون کو بالکل ایک ہینڈ میڈن کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس کا بڑا دور از اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک عام فہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے، یہ شاید صرف ججوں کی ذات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 204 نکالیں، 2A اس کا نکالیں، تو جو ججوں کی تضحیق ہے وہ نمبر 2 پہ ہے۔ اس کے اوپر ہے کہ ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی جو عدالت کے کام میں رکھ نہ ڈالیں، جو obstruction آف جسٹس کریں، اور جو کورٹ کے ورڈکٹ نہ مانیں۔ اور اس کے بعد کی شک ہے جس میں ہے کہ اگر آپ ججوں کو ریڈیکیول کریں اور ڈسپیوٹ میں لائیں، تو ایون آرڈر آف پریسیڈنس کے اندر بات یہ ہے کہ حکم نہ ماننا اصل تضحیق ہے ججز کی اور جوڈیشری کی۔ تو یہاں تو آرٹیکل 248 میں جو دیا گیا ہے ایگزیمپشنز دی گئی ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آفیشیل ڈیوٹیز میں اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوں گے یا آپ چیف منسٹر ہوں گے تو سوائے سرکاری ڈیوٹیز کے آپ کی ہے ہی کوئی نہیں۔ دیٹ از وائی یو آر دیئر۔ تو یہ کہنا، اور بڑا فرق ہے بھائی، یعنی کہ آپ ان کو بالکل بری ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ ایک جملہ ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں جی دے ول ڈیم ٹو بی ایکٹنگ ان گڈ فیتھ، کہ یہ گڈ فیتھ کے اندر کام کر رہے تھے اس لیے ان کو بری ذمہ کریں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی ابو لا کرنا،
آپ ایک نیت سے کام کرتے ہیں. اب یہ کل کو یہ تو آپ گراؤنڈ نہیں لے سکتے کہ جی میں نے اچھی نیت سے عدالت کا حکم نہیں مانا. دس از نو اچھی نیت. اس میں ایک میجسٹریٹ اگر پبلک ریلی ہو رہی ہے دیٹ موب ٹرنز وائلنٹ اور وہ آرڈر دیتا ہے کہ جی فائر کھول دیں, 2-3 ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, وہ بھی یہی پلی لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو گڈ فیتھ میں ایکشن لیا ہے. ہاں تو بالکل, اور اس میں وہ اس کو لے سکتا ہے. اور وہ حالات بعد میں جو انکوائری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس نے ایکسیسو یوز آف فورس تو نہیں کیا, کیا بہت زیادہ طاقت کا استعمال تو نہیں کیا. اگر اس نے مناسب طاقت کا استعمال کیا تو ٹھیک ہے, پرفیکٹلی لیجٹمیٹ. تو آفیشیل فنکشن میں آپ سمجھتے ہیں یہ ایگزیمپشن ملنی چاہیے کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز میں بتا دوں, کنٹیمپٹ آف لا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کنفیوز نہ کریں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہی ہے, یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم کنٹیمپٹ آف لا کرتے رہیں لیکن ہم اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ڈھکوسلے کے اندر ہم اس کو ڈیل کر دیں. جب آپ عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ تو بات کی بات ہے, پہلے کنٹیمپٹ آف لا کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا طبقہ کریٹ کر دیں. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں the buck has to stop somewhere. اگر چیف ایگزیکٹو, اگر جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اگر جو فیڈریشن کا چیف ایگزیکٹو ہے, اگر ان کو آپ نے بری الذمہ دے دیا, قرار دے دیا کہ ان پہ یہ ان کو کانسیکوینسز نہیں عدالت کا فیصلہ نہ ماننے کی, تو پھر آپ کیا سیٹ کریں گے؟ آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ جو جتنا اونچا ہے وہ تو قانون سے بھی اونچا ہے؟ کیا آپ ایک اسپیشل ایک پریویلیج کلاس بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ایکویلٹی کا پرنسپل تو وائلیٹ ہو گیا ہے. ارشد اس میں اکاؤنٹیبلٹی آلسو مور امپورٹنٹ. اکاؤنٹیبلٹی پہلو یہ ہے کہ کانٹیمپٹ لا میں تو شاید تبدیلی ہونی چاہیے, لیکن جس قسم کا مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے حکومت کے اور ایگزیکٹو کے وہ مسائل حل نہیں ہو پائیں گے جیسا کہ مالک کہہ رہے ہیں, بیکاز یہاں مسئلہ پیورلی کنٹیمپٹ کا نہیں ہے. عدالت نے کنٹیمپٹ کا انسٹرومنٹ یوز کر لیا ہے فار ہیونگ ایکسرسائزنگ نو ادر انسٹرومنٹ. اگر آپ عدالت تو دیکھیں فائنل انٹرپریٹیشن تو کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی کورٹس ہی کریں گی, وہ یا ہائی کورٹس کریں گی یا سپریم کورٹ کرے گی یا جو بھی کورٹ کرے گی. اب اگر میں ایز اے سٹیزن اور ایز اے گورنمنٹ ایگزیکٹو ایز اے پبلک سرونٹ یا پبلک آفیشل کورٹ کی ججمنٹ کو ماننے سے انکار کر دوں تو میں اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہوں, اس سے ہائر کورٹ میں جا سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خود ہی انٹرپریٹ کروں گا کانسٹیٹیوشن کو, یہ قانون کو, تو کورٹ نہیں کرنا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس لا کے لانے کے باوجود جس قسم کے جھگڑے مسائل پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کوئی مجھے خاطر خواہ حل اس کے اندر ہوتے نظر نہیں آ رہا, ماسوائے نئی کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں. ہارون رشید صاحب, یہ جو قانون سامنے آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہو جائے گا عدالت کے سامنے اور ایک نئی کنفرنٹیشن ہوگی حکومت اور عدلیہ کے درمیان؟ مجھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو اس کو پاس کرنا ہی مشکل ہو جائے گا, اور اگر پاس کر لیتے ہیں بلڈوز کر لیتے ہیں فرض کیجئے, تو جو نئی اسمبلی آئے گی وہ اس کو ختم کر دے گی, یہ الیکشن میں ایشو بنے گا. دیکھیں شفقت محمود سے پوچھا تھا زرداری صاحب نے صدر بننے سے پہلے, وہ تعزیت کے لیے گئے تھے کہ ہمیں کیا مسئلہ درپیش ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے الیکشن ہم جیت جائیں گے, صحیح سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جج اور جرنلسٹ, تو انہوں نے 3 لفظ کہے تھے اردو کے, ہم خرید لیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک سیول جج کو گرفتار بھٹو صاحب نے کرا دیا تھے, لیگیسی ہے, عدالتوں وغیرہ کوئی کچھ نہیں سمجھتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت جو اتنی زیادتیاں کرتی ہے تو پھر حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ چل سکتا ہے؟ اتنی زیادتیاں حکومت کرتی ہے, اتنے ظلم کرتی ہے, اتنی کرپشن کرتی ہے, پٹواری اور کانسٹیبل تک ہماری کھال اتارتے ہیں. تو بھائی جج اگر کہیں غلطی کرتے ہیں تو اس کا راستہ تو روکنا چاہیے, قانون میں مناسب حد تک ترمیم بھی کی جا سکتی ہے, پریشر بھی سوسائٹی بلڈ کرتی ہے اس سلیقے سے. مگر کیا عدالتوں کے بغیر کوئی معاشرہ مستحکم رہ سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہے, ہر کوئی. عدالتیں بھی جہاں ریئلائز کریں, عدالتیں بھی ان کو بہت, ان کی ذمہ داری بہت نازک ہے. میڈیا بھی ریئلائز کرے. میڈیا بھی تو ریاض ملک پہ 10 سال کبھی تنقید نہیں کی نا, اب سارا جرم ریاض ملک کے ہو گئے ہیں اچانک, اور یہ سارے جو لوگ مال کھا رہے تھے اسے, ان میں سے کوئی مجرم نہیں ہے. ہر کوئی ریئلائز کرے, بغیر ویلیوز کے کوئی معاشرہ, جمہوریت بغیر ویلیوز کے نہیں چل سکتی. اگر اخلاقی اقدار ہی نہیں ہے, اگر دیانت ہی نہیں ہے, اگر اس نے نیت ہی نہیں ہے, تو جمہوریت کو کیا شہد لگا کے چاٹیں گے؟ دیکھیں جب مالک صاحب ایک اور کوشچن اس پہ بن رہا ہے, ٹرائیکاٹمی آف پاورز, جو ہارون رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر موعید نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جوڈیشل ریویو کی پاور اینڈ ٹرائیکاٹمی آف پاورز تو ساری جا رہی ہے سپریم کورٹ کے پاس. ٹائمنگ ہم نے آلریڈی, آپ سب کا تقریباً اس پہ کنسنسس ہے کہ سسپیکٹ ہے اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کا نہیں ہے ویسے, میں کہا تقریباً سب کا ہے, میں نے اس لیے کہا نہیں, ان کی مرضی ہے جو چاہے. تقریباً میں نے اس لیے کہا, میں سب کا تقریباً سب کا میں نے اس لیے کہا تھا, وہ آنریبل ایگزیمپشن میں نے رکھی ہوئی تھی, ایکسیپشن. ٹرائیکاٹمی آف پاورز اور جوڈیشل ریویو کی پاورز تو الٹیمیٹلی ہیں سپریم کورٹ کا. جب ٹائمنگ اس کی ہے سسپیکٹ, راجہ پرویز اشرف صاحب کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے سوئس کو حکام کو خط لکھنے کی, اور کلیئر اعلانات آ گئے کہ جی ہم خط نہیں لکھیں گے. یہ والا لا جب چیلنج ہوتا ہے تو اس کے بعد حالات کیا بنیں گے؟
دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ ہے، اگر اس انٹرپریٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا تو پھر وہ انٹرپریٹیشن بڑی بے معنی سی بات ہو جاتی ہے نا. دیکھیں گورنمنٹ کو یہ ٹینڈنسی اب ختم کرنی ہوگی ہر چیز کو سائڈ سٹیپ کرنے کی یا شارٹ کٹ کرنے کی. سم ٹائمز دیر آر نو شارٹ کٹس، ہر وقت زندگی میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے. قانون کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی کھلواڑ کریں گے یہ آپ کو اٹ مائٹ بائی یو فیو ویکس، کچھ ہفتوں میں ہوگا، لیکن اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گے. پھر جو آپ بات کرتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں تو پھر اداروں کی حدود ری ڈرا ہوں گی. نہیں مالک صاحب، جب یہ آتا ہے قانون اور یہ جا کے راجہ پرویز اشرف صاحب پلی لیں گے کہ جی ہمیں تو اس کے تحت ایگزامشن، آپ کو سزا بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو یہ آ کے چیلنج ہوگا، اس کا فیصلہ آئے گا تو آگے چیزیں نہیں یہ دیکھیں یہ قانون اس طرح کلیش کرے گا 204 کی 2A کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ وہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ اگر آپ obstruction of justice کرتے ہیں یا آپ نہیں مانتے ورڈکٹ نہیں مانتے، یہ والا قانون آپ سمجھیں obstruction of justice کے لیے آ رہا ہے، implementation of NRO judgment میں. بالکل ہے، اگر آپ obstruction of justice کرتے ہیں یا ورڈکٹ نہیں مانتے، کلیئر ورڈ اگر آپ پاس یہ پڑھا ہوا کانسٹیٹیوشن آپ نکالیں اس میں کلیئر ہے ڈسوائنگ کوئی سپریم کورٹ ورڈکٹس. جب بھی آپ آئین کی کوئی آئین لائیں گے، اگر آپ کوئی بھی آرٹیکل امینڈمنٹ لائیں گے، اگر وہ کلیش کرے گا ود دا فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن تو وہ ایک دوسری بحث ہوگی. تو جس طرح وہ آپ فلیئرز بولتے ہیں، جب آپ جہازوں میں ایئر فورس کے جہاز ہوتے ہیں نا، جب ان پہ کوئی میزائل آئے نا تو وہ فلیئرز پھینکتے ہیں، 8-10 لائٹس پھینکتے ہیں، وہ صرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، کوئی گولا ادھر چلا جائے. یہ اب گورنمنٹ فلیئرز پھینک رہی ہے ٹو کنفیوز دا ایشو، ٹو کنفاؤنڈ دا ایشو. 5 بحثیں اور کریں. بدقسمتی ہوئی کیا ہے، دیکھیں ہوا کیا ہے کہ انہوں نے ایک مقدمہ غلط ہار گئے. جب NRO کی ہوا انہوں نے NRO کی پٹیشن پہ آرگیو نہیں کیا. جب اس کے ریویو کا آیا فیصلہ انہوں نے اس کو نہیں کیا. جب کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا تھا انہوں نے اس کو کورٹ نے بار بار کہا 7 ممبر بینچ نے لیٹس ٹاک اباؤٹ آرٹیکل 248، انہوں نے وہ آرگیو نہیں کیا. فیصلہ آ گیا، انہوں نے اس کی اپیل نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ لیگل ایونیوز جو آپ کے پاس ہیں قانون میں اگر وہ آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس گلہ نہیں رہتا کہ جی ہمارے ساتھ قانونی چیز نہیں. مالک صاحب یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ چاہیے، وقفے کے بعد ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے گفتگو اس پہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ان قوانین کی جن میں کہ ترمیم کی جا رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے. خلاصہ صاحب ایک دوہری شہریت کا بل ہے، وہ بھی آ رہا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے، اس میں بھی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جب سپریم کورٹ نے کوگنائزنس لی ہے اس ایشو کی اس کے بعد ہی یہ ترمیم آ رہی ہے. اس میں بھی انٹینشن آپ کو صاف لگ رہی ہے حکومت کی؟ ارشد ایک اس میں چیز ہمیں آ کے اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی لاز آتے ہیں، چینجز آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بد نیت ہی کھڑی. مثلا اب آپ کے پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے، جو میری انفارمیشن ہے کیبنٹ کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں خاصی بحث ہوئی ہے اس مسئلے پہ. دوہری شریعت میں بات کر رہا ہوں، اور پوری کیبنٹ ڈیوائڈ ہوئی ہے. کچھ کا خیال تھا یہ بل ہم اسی طرح لے کے آنا چاہیے، اور کچھ کا خیال تھا نہیں کہ آپ کے اوورسیز پاکستان 40 لاکھ سے زیادہ ہیں. ایک طرف تو آپ کو جو اوورسیز پاکستان ہے آپ کو 12 ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز آپ لے رہے ہیں. پیسہ لینا تو آپ کو وہاں سے بڑا اچھا لگتا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، جب محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. اس وقت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے یا برٹن اسپین سے آ رہے ہیں. جب ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اپنی اوپینین دے رہا ہوں. اچھا کیبنٹ میں ایک اور بھی تجویز آئی وہاں پہ، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، میرا خیال وہ بھی ہو سکتی تھی. ایک تجویز انہوں نے یہ کہا جب اس پہ بحث ہے، انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ ان کو رائٹ ضرور دیں اوورسیز پاکستانیز کو، وہ آئیں آپ کے ووٹنگ پروسیس میں بھی حصہ لیں، یہاں پہ الیکٹ بھی ہوں. اگر وہ الیکٹ ہو جائیں اس کے بعد اگر وزیر بنتے ہیں یا کوئی اور عہدہ ملتا ہے تو اپنی شریعت کو وہ چھوڑ دیں. یہ بھی تجویز کل کیبنٹ میں آئی ہے. میری اتنی ریکویسٹ ہے ہر بل کو، ہر آپ چینج کو آپ محض ان کی حکومت کی بدنیتی کہہ کے اس کو ڈسمس مت کریں. اس کا پھر نقصان کیا ہوگا؟ آپ ایک پٹیشن دائر کر دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ آج کے بعد پارلیمنٹ کو، پولیٹیشینز کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کوئی ترمیم لے کے آئیں، یہ لا میں امینڈمنٹس لے کے آئیں، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی مانے یا نہ مانے، آپ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت جب عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ کیسز لگے ہوئے ہیں، پینڈنگ ہے، اور اس وقت آپ یہ ساری ترمیم لا رہے ہیں. ہارون رشید صاحب کاز اینڈ ایفیکٹ کا سوال مجھ سے کہ تھوڑا سا جواب پوچھیں. کاز اینڈ ایفیکٹ امپورٹنٹ ہے. کاز ایفیکٹ کے مانتے نہیں مانتے، کاز ہوگا تو ایفیکٹ ہوگا. دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے کوئی چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، ہوا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اب یہ جو ڈوئل نیشنلٹی والا ہے اس پہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی وہی موقف ہے، اس میں اور بھی بہت نہیں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اسی پروگرام میں کہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کی دوہری شریعت، ان کے پیسے ہونے چاہیے. مطلب آن ایئر کا ہے آپ اوورسیز پہلے ان کی پاکستانی پوزیشن اور تھی.
آپ اوورسیز پاکستانی $12 ارب پاکستان کو بھیجیں، جس اکانومی ہماری چل رہی ہے اس غریب اور بینک رابطہ ملک کی، وہ پیسے ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہارون ان کا رشید ووٹ صاحب، اچھا نہیں آپ کو لگتا. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ کسی اور ملک کی اوتھ لے، اس ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی اوتھ لے، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی وہ اتنی لائلٹی کے ساتھ حکومت کرے؟ یہ ہے قانون سازی ہوتی اس لیے ہے، نئی قانون سازی. جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ قانون سازی. مسئلہ کس کا پیدا ہوا؟ رحمان ملک صاحب کا پیدا ہوا ہے یہ جب ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اس میں میرے خیال میں جو میں نے کافی غور کیا ہے کہ دوسرے ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق دے دیا جائے. البتہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو دو ملکوں کے ساتھ وفاداری وہ کیسے نبھا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو آپ وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں پاکستان کا، کتنے نازک معاملات ہیں. وزیر خارجہ بنا دیتے ہیں، کتنے ٹریڈ کا منسٹر، کتنی پیچیدگیاں ابھی آپ سوچنے شروع کریں 100 پیچیدگیاں ذہن میں آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. پیسے وہ بھیجتے نہیں، حکومت پاکستان کو نہیں بھیجتے، اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے ہماری معیشت استوار ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانیز ہمارا بہت ہی بڑا ایسٹ ہے. فائنلی اگر یہ ملک کبھی تعمیر ہوگا تو اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول ہوگا. بہتر پروپوزل ہوگا، لیکن اس میں کوئی اعتدال اچھا ہوتا ہے. سارے پہلو دیکھنے چاہیے. اعتدال اچھا ہوتا ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے جی، پارلیمنٹ کو حق حاصل ہے، پارلیمنٹ کو حق حاصل ہے میری گردن کاٹ دے، تو میں اس پارلیمنٹ کا کیا کروں؟ میں اس کو آگ لگانے کی کوشش کروں گا اگر یہ میری گردن کاٹنے کی کوشش کرے گی. یہ کیا، یہ پارٹیاں ہیں؟ ایک آدمی سارے ٹکٹ جاری کرتا ہے سب کو. یہ پارٹیاں ہیں؟ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں؟ یہ کوئی پارلیمنٹ ہے؟ کیا اس نے اپنی عزت کی آج تک حفاظت کیا؟ اور کون سا قانون ہے جس پہ انہوں نے غور و خوض کر کے اس کو منظور کیا؟ یہ تو اپنا رویہ بھی تو ٹھیک کریں. حق تو ظاہر ہے حکمرانی کا ہی نہیں کہا ہے اور قانون سازی کا بھی نہیں کہا ہے. ابھی تو یہ جو ہوا ہے نیٹو سپلائی پہ آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ کی کتنی عزت انہوں نے رکھی ہے. اور پارلیمنٹ آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا سٹینڈ لیتی ہے. پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ بنے تو سر آنکھوں پہ بٹھائی جائے، لوگ اس کی عزت کریں، ہر شہری اس کا تحفظ کرے. پارلیمنٹ تو بدقسمتی سے نہ پارلیمنٹ بنتی ہے نہ سیاسی جماعتیں بنتی ہیں. ہمیں کوئی مڈل وے سولوشن بھی تو نکالنا نا. آخر کا قانون سازی تو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہی کا حق ہے، کوئی اور تو کر نہیں سکتا قانون سازی. اور اگر وہ ڈوئل سٹیزن شپ پہ ڈاکٹر صاحب سوال یہ آتا ہے کہ قانون سازی عوام کے مفاد کے لیے کیوں نہیں ہو رہی، کچھ لوگوں کے مفاد کے لیے کیوں ہو رہی ہے جو اس وقت حکمران ہے؟ پہلا ایشو تو کلیئر کر لینا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں، لیکن قانون کس طرح کا بنا رہے ہیں اس پہ آبجیکشن ہے. اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اگر ڈوئل سٹیزنز جو ہیں ان پہ پابندی الیکشن لڑنے کی نہ لگائیں. اگر الیکشن لڑ کے کوئی آفس کے لیے الیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ سرنڈر کر دیں اپنی دوسری سٹیزن شپ. لائلٹی کا جو بگر کوشچن ہے، اور جس طرح ہارون رشید صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب اگر آپ اتنے فارن افیئرس کو ڈیل کر رہے ہیں، فائنینس کو ڈیل کر رہے ہیں، ڈیفنس منسٹری کا پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے، سر وہ آفس لے گا تو ڈیل کرے گا نا ایشوز میں. اگر کوئی انٹیریئر منسٹر ہوگا یا فارن منسٹر بنے گا یا کچھ بھی بنے گا منسٹر بلدیات کا، پہلے تو آفس اسیوم کرے گا نا، اور اس کے بعد اپنی وہ والی شریعت چھوڑ دے گا. اس سے پہلے چھوڑے گا. اگر ایک آدمی الیکٹ ہو گیا ہے، اب اس نے کوئی آفس اسیوم کرنا ہے، نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا، کسی بھی چیز کو آفس اسیوم کرنا ہے، اپنی پچھلی نیشنلٹی کو سرنڈر کرے گا تو پھر اوتھ لے گا، اس کی ریکوزٹ کرتے ہیں. کلاسر صاحب، آپ نے ہارون رشید صاحب کی گفتگو سنی اور کافی ایکسپلوسیو اور پیشنیٹ آرگومنٹس ہارون رشید صاحب نے دیے ہیں. بات تو ان کی صحیح نظر آ رہی ہے کہ نیت آپ کی صحیح نہیں ہے. عوام کے مفاد میں آپ قانون نہیں بناتے. حکمران طبقے کو بچانے کے لیے جب وزیر اعظم ایک آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نااہل قرار چکے ہیں، دوسرے کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، اس وقت آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں. ایک طرف وزیر داخلہ اور کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی لیں. تو یہاں پہ آپ کی نیت بھی سسپیکٹ آ گئی. اور جس پارلیمنٹ کو عوام نے حق دیا ہے ان کو وہاں پہ بٹھایا کہ جی ہمارے لیے آپ قانون سازی کریں، اس میں عوام کا فائدہ کدھر سے ہو رہا ہے؟ ارشد، ایک بات جیسے یہ پیرزادہ صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پہلے تو یا تو ہمیں اس پارلیمنٹ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، جس کو ایٹ لیسٹ میں بھی مانتا ہوں اور سب مانتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اس جوڈیشل ایکٹیویزم کے، میں کہتا ہوں ٹھیک کر رہی ہوگی، بہت سارے فیصلے اچھے بھی ہیں، میں بھی بہت سارے فیصلوں کا بینیفیشری ہوں. اچھا کر رہی ہے نا، اگر اچھا نہ کرے، چیک نہ رکھے حکومت پہ تو کیسے کام چلے گا؟ یہ تو آپ فری فار آل تو نہیں دے سکتے. میں نے سر کب کہا کہ نہ رکھے؟ میری بات تو پوری ہونے دیں اب تھوڑی سی. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اس کا رول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو میرا خیال بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے. لیکن اب کچھ وہاں پہ طبقات میں یہ بات احساس آنا شروع ہو گیا، کیا صرف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی ایک عینی قانونی حق ہونا چاہیے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا؟ نمبر ایک، میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. سر سن لیں، اسی آئین میں ایک اور بات لکھی ہو، چلو مجھے بتانے دیں، چلیں ایک اور بات تھوڑی سی کنٹروورسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. اسی قانون میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا جہاں پہ بھی 1 روپیہ لگے گا اس کا آڈٹ بھی ہوگا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوگا.
ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان پچھلے 2 سال سے پہلے چودھری یہ نثار علی خان صاحب خط لکھتے رہے کہ حضور آپ کو پیسے دیے گئے تھے، آپ آئیں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروائیں اس کے سامنے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں بلا نہیں سکتے، ہم آتے نہیں ہیں. یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پی ایس سی بلائے گی. نہیں، اس میں کلاسر صاحب اگر آپ اس آرگومنٹ پہ جائیں گے جو پھر دیٹ ول اماؤنٹ ٹو مس یوز آف دی فائنینشیل پاورز آف دی پارلیمنٹ. عدالت کی انڈیپینڈنس آف، میں آپ ہی کے آرگومنٹ کو لے کے چل رہا ہوں. ایک اور کوشچن کہہ رہا ہوں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی اسی آئین نے دی ہوئی ہے. جب آپ فائنینشیل قبض اس پہ لگا ہوا ہے تو پھر کلاسر صاحب یہ کہیں گے کہ کل کو یہاں پہ پارلیمنٹ آپ کی قانون پاس کر دے یا بجٹ ان کا ریلیز نہ کرے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کدھر جائے گی؟ سنتے ہیں نا ارشد صاحب، سنتے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہاں پہ 200 محکمہ ہے، سارا پیش ہوتا ہے. اسی میں لکھا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس سے کرٹیل نہیں ہوگی جب آپ فائنینشیل قبض ان پہ لگانا شروع کریں گے. سے یہ لگتا ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں سپریم کورٹ کے بعد آ کے اس پہ ناظرین دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسر صاحب بڑے پرجوش اور گرما گرم آرگومنٹس دے رہے تھے. ہارون رشید صاحب پی ایس سی کی یہ مثال دے رہے ہیں، وہاں پہ کیا تمام اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے آدمی کو وہ بات کرنی چاہیے جو اسے معلوم ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس معاملے میں کوئی پختہ رائے نہیں رکھتا. نظر بظاہر یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کا جتنا بجٹ ہے اتنا بجٹ تو وزارت اطلاعات کے پاس سیکرٹ فنڈ ہے. سیکرٹ فنڈ کا آڈٹ ہوتا ہے 5 ارب روپے ہے وزارت اطلاعات، اس کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا اور یہ مدتوں سے اسی طرح چلا آتا ہے. دیکھیے اگر کوئی نہ کوئی آڈٹ ضرور ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا. یہ تو آڈٹ سے بالا تر تو کوئی چیز ہو سکتی ہی نہیں ہے. اس کا نظام کیا ہو میں نہیں کہہ سکتا. میں اس پہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ سے بھی انپٹ لے رہے. ڈاکٹر صاحب ایک پرنسپل ہوتا ہے انڈیپینڈنس اور اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی آتی ہے. جب آپ اس فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ پارلیمنٹ اگر یہ لیجسلیشن پاس کر دیتی کہ جی ہم سپریم کورٹ کو بجٹ ہی نہیں دیتے یا اس طرح سے لا کے کٹس لگائیں گے تو وہ انڈیپینڈنس پہ کٹ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی؟ میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ اس قسم کا کوئی قانون پاس کر سکتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو بجٹ نہیں دیتے، کیونکہ جو نظام ہے، جو ڈیموکریٹک نظام ہے، تو اسی طرح ہوتی ہے نا، ایک ایک انچ کر کے، ایک ایک سینٹی میٹر کر کے، ایک ایک چیز آپ انکروچ کرتے جاتے ہیں. یہ اس سائڈ پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف انکروچمنٹ نہیں ہے. میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو نظام حکومت ہے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا، اس کے کم از کم 3 ستون ہیں. ایک ایگزیکٹو ہے جو الیکٹڈ کیبنٹ ہے، ایک لیجسلیچر ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے، اور ایک سپریم کورٹ ہے جس نے کہ لیجسلیشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ونگ جو ہے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا وہ ایک ایسا قانون بنا دے جس کے تحت دوسرے ونگ کو کام نہ کرنے دے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. میرا خیال ہے کچھ قوانین بن نہیں سکتے. آف پارلیمنٹ کا تو وہ تو اسی وجہ سے آتا ہے نا، بیکاز دے کنٹرول دی فائنینشیل اسٹرنگز آف آل ادر انسٹیٹیوشنز. لیکن دیکھیں نا کہ ایک پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ تمام 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو مار دیا جائے گا، یا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی یا بھوری ہوں گی اس کو مار دیا جائے گا. برٹش پارلیمنٹ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دے کین ڈکلیئر اے مین اے وومن اینڈ اے وومن اے مین. لیکن تھیوریٹیکل ہے نا، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ملک میں تو پریکٹیکل وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل نہ بھی ہوں اور وہ ساری بھی ہو جاتی ہیں. میں آپ کے اس کوسچن کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ ایسا قانون بنا سکتی ہے؟ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بنا سکتی. نہیں، ہمارے ملک میں ساری ناممکنات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے ملک میں بہت زیادہ امبیلنس ہے جس کی وجہ سے بہت سے ادارے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. تو پھر اگر آپ انکروچمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو گارڈ نہیں کرنی چاہیے انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کو اپنی؟ دیکھیں، لیکن جس طرح سے ایون ہارون صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی ابو آڈٹ تو نہیں ہو سکتی. اگر پارلیمنٹ کی کہتی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ارب یا کتنے کروڑ روپے کس مت میں سپریم کورٹ نے لیے اور ان کو ایڈمنسٹریٹولی کیسے خرچہ، جیسے نیشنل سیکیورٹی کلیم کرنے والی ملٹری بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، باقی سب کے سیکرٹ فنڈ کا آڈٹ نہیں ہونا، کسی سیکرٹ فنڈ کا آڈٹ نہیں ہونا، وہ بھی ٹیکس پیئر منی ہے، پبلک منی ہے. ایک ادارہ جو انصاف ڈسپینس کر رہا ہے اس کا آڈٹ ہم نے پہلے کروانا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ سیکرٹ فنڈ کتنا بڑا ہے. نام ہم نے 5 ارب کا کہہ رہے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 5 ارب کا. اگر یہ میری بات غلط ہو تو آپ مجھے جرمانہ کریں. جو تینوں چینل میں نے صرف اخباروں کی حد تک پڑھا ہے کہ سیکرٹ فنڈ ہے، سیکرٹ فنڈ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. ہارون رشید صاحب ہمارے پروگرام میں آ کے قائدہ صاحب نے میرے پاس بڑا مڈل کلاس قسم کا سیکرٹ فنڈ ہے. نہیں 5 ارب ہے یار، میری معلومات ہیں. اگر غلط ہو سکتی، فرض کیجئے غلط ہو جائے تو آپ جو تینوں حضرات مجھے جرمانہ کریں میں ادا. 5 ارب ہمیں نہیں پتا. کیسا آپ کو یہ فگر پتہ ہے؟ ارشد صاحب میں اس پہ آدھا فگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ صرف اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے نہیں آنا چاہیے. صاحب ہر سوال کا جواب آپ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں دے سکتا. مجھے تھوڑی سی گنجائش سوال کر رہا ہوں ایک. اب جب میری باری آتی ہے اب سب سے زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. میرا سمپل سا یہ ہے آپ سے محبت بھی تو زیادہ ہے. آئی نو اٹ سر، ویری اینڈ آئی ایم آنرڈ سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہر محکمے میں یہاں پہ آپ کے انہوں نے وزارت نے پیسے رکھے، صرف وزارت اطلاعات کے پاس نہیں ہے پیسے، یہ ہر ایک کے پاس ہیں. باقاعدہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ بھی کور کرتے رہے، وہاں پہ چیزیں آتی رہی ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا سیکرٹ فنڈ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. کئی دفعہ ہوا لڑائی جھگڑے ہوئے، آپ کسی وقت میں تو جاتا ہوں کمیٹی میٹنگ میں. حالانکہ میں نے کبھی قطع
تک کلام نہیں کیا، حالانکہ روز کلاسرا کو اس میں سے کبھی 5 روپے بھی نہیں ملیں گے، نہ یہ لے گا، پھر بھی ڈیفینڈ کر. میں اور بات کہہ رہا ہوں، نہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ جو میرا ایک چھوٹا سا ایک آپ کہہ سکتے پرنسپل سی بات ہے. کر کیوں رہے ہیں یار مجھے بات سنیں، میں ایک جمہوری آدمی ہوں، پارلیمنٹری میں ڈیموکریسی میں میں بلیو رکھنے والا ہوں. نمبر 1 سن تو لینا میری بات. آپ کہہ رہے ہیں آڈٹ کیوں ہونا چاہیے، جو آپ کا آرگومنٹ آ رہا ہے مجھے یہ پتہ ہے آڈٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا کنڈکٹ ٹھیک ہے، میں غلط کام نہیں کر رہا تو مجھے آڈٹ کرانا چاہیے. عدالت کو انڈیپینڈنس دی ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. میں کلیریفائی کر دوں، ایک چیز کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آڈٹ ہوتا ہے، ججز یہ نہیں کہتے، سپریم کورٹ یہ نہیں کہتے ہمارا آڈٹ مت کریں. آڈٹ ہوا ہے، آڈٹ رپورٹ بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار ہے وہ آ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آ کے پیش نہیں ہوگا، اور جو آپ کے آڈٹ پیرے بنتے ہیں وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سیٹل کر سکتی ہے، ریکوریز کرتی ہے. میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ اگر 18 کروڑ لوگوں کو آڈٹ ہو سکتا ہے، یا وہ سرکاری محکمے 200 کے قریب ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی آ کے پارلیمنٹ کے آگے پیش ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 1 لاسٹلی جب ججز کے اپوائنٹمنٹ بایا پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. صاحب سپریم کورٹ آپ نے بہت بڑا سوال آپ نے کلاسر صاحب. ایک چھوٹی سی بات، جب ججز کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کی پارلیمنٹری آپ کی کمیٹیز کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو وہی جج صاحبان کا رجسٹرار، وہ یہ نہیں کہہ رہے چیف جسٹس آپ پیش ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہو، آ کے اپنے آڈٹ کو جو پیرز آبجیکشن کو ڈیفینڈ کرے یا نہ کرے. یہ بڑی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے. پارلیمنٹ میں پیش ہو تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی سپریم کورٹ کو پیش ہونے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. میں رجسٹرار کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کسی پارلیمنٹری کمیٹی کو ایک اس قسم کا حق مل جائے سپریم کورٹ کی فائنینشیل پائپ لائن کے اوپر کہ وہ اس کو روک سکے ایٹ ول آربیٹری طور پہ، تو ٹھیک ٹھاک پرابلم بن جائے گا، اور جو اداروں کی انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس اور آٹونومی ہے اس کا رائٹ یہاں پہ متاثر ہو جائے گا. نظام میں مزید بے قاعدگی یا مزید امبیلنس پیدا ہو جائے گا. غالباً یہ جو اسکروٹنی ہو سکتی ہے فائنینشیل سپریم کورٹ کی فائنینس کی، وہ بھی کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہوگی، وہ بھی اندھا دھند نہیں ہو سکتی، کھلم کھلا نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کا پوائنٹ براڈلی اسپیکنگ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ اگر اس طرح سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی سپریم کورٹ کو آڈٹ کرنے لگ جائے اور جس میں خطرہ یہ ہو کہ وہ اس کو ایز ایکسرسائز کریں گے ایز این انفلوئنس ان کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ کی اٹانومی جو ہے وہ تو متاثر ہوگی. ہارون رشید صاحب اگر یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ پوری انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں ہے پرنسپلز، براڈ پرنسپل کو میں سمجھتا ہوں، ڈائکاٹمی آف پاور کا بھی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل بھی ہے. ہارون رشید صاحب، ڈاکٹر محیط پیرزادہ، رؤف کلاسر صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کی شکریہ. ناظرین، آنے والے دنوں میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک اور کنفرنٹیشن بنتی نظر آ رہی ہے. حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ قوانین میں کچھ تبدیلی کر کے اپنی جان بچائے، لیکن عدالت میں جو ججز بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے، اور انٹینشنز جو ہے، یاسین آزاد صاحب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، وہ کہہ چکے ہیں کہ اس لا کو لانے میں میلا فائڈی انٹینشنز ہیں. آگے آنے والے دنوں میں کافی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.